एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो शादी की रात में डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसती तक मुझे एक ही खौफ था कि मेरा शौहर मेरी सच्चाई ना जान ले। सहम सहम कर मेरे वक़्त गुज़र रहा था और अब मेरा घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शौहर से होना था और मेरा दिल बुरी तरह से लरज़ रहा था। अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वालों तो एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाज़े खुलने की आवाज़ पर मेरा जिस्म कँपने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं उस वक़्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय खौफ से कँपा रही थी। मेरा शौहर मेरी तारीफ़ करने लगा और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारे निकाह शादी से 2 माह पहले ही हो चुका था, बस रुखसती 2 माह बाद तय पाई थी। निकाह के वक़्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे और मैं शर्माई हुई सी बहुत सबकी छेड़छाड़ से सुनती रही। अपने शौहर की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से यह तारीफ़ें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया उसने मेरी हस्ती ही हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से उठ ही गया था। मैं हर पल खौफ के हसार में गुजारती आज यहाँ तक पहुँची थी और आज जब पूरे हक से उनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे शौहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे इनकी नज़रें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नज़रें मेरे वजूद पर पड़ी तो वाज़िया थके थके थे। मैं उनके ठटकने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है, मेरी वो हकीकत जो मैं उनसे छिपा रही थी। शायद वो जान गए थे, मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा, मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक चुकी होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हदायत देते हुए वो सो गए और मैं अपनी जगह साकत सी बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मज़ीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती बदलती लेट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जा रही थी कि पहले ही रात मेरे शौहर ने मुझे छूने की बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज़ वलीमा था। बामुश्किल मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बैठी रही। आज भी मेरी सब ने बहुत तारीफ़ की। बिलाशुबा मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हार सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शौहर मुझे देखकर ख़ुद को हक जताने से बाज नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरा सराहें और अपना हक वसूल करें। उसी रात मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शौहर कमरे में आए और उनका मजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतज़िर भी थी। लेकिन उस वक़्त मुझे शदीद झटका लगा जब मेरे शौहर ने वलीमे की रात भी यही वहाँ की बातें करके सोने को कहा और ख़ुद भी सो गए। मैं सदमे में खड़ी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शौहर मेरी तरफ मतवज्जा होता। मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे असाब पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शौहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे बुकलाहट में मुब्तला कर रहा था और फिर इसी बस नहीं हुआ। मेरा शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, इससे बहुत प्यार से पेश आते थे, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझसे अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे। मेरी हालत
دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور مجھے یہی خوف تھا۔ میں چاہتی تھی اس وقت سے پہلے میرے شوہر سے میرا مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری پریگننسی کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کے بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے ختم کر لیتے سارے تعلقات، کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر روں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب وہ نقاب پوش نوجوانوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ میں اس وقت ایک قدر سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخو پکار بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے رہے، میری عزت لوٹتے رہے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز بالی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ میں کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ بھی عجیب سا لگ رہا تھا، مگر یہ ثبوت نے بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس روز میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لینے چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا۔ راتوں کا میں ڈر جاتی اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ چیخیں دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی، مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ گھر والے میرا خیال رکھتے تھے اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی، مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس تکلیف کے وقت نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا تھا، مگر کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے الٹیاں آنے لگتی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں جب چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ یہی چاہتا تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کیسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی کہ مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گمسم رہنے لگی۔ امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھتی، اس لیے میری حالت کی بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شعور اٹھا تو میں سہم سی گئی، کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرے گا؟ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں، اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ حاملہ بتا دیتی، مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے، میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلے بنا رہے تھے، اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول ہی دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہے گا اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈال کر دیا تھا کہ میں ذہنی طور پر خود ہر الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔
ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ خود کو شور شرابے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام ہو گئی اور شام سے رات، مگر مجھے شوہر نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف والا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر رشک کھانے لگا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی، ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر۔ مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا، اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید اب باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کرتی، مگر وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتے، پیار دیتے۔ ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کی بجائے عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس میں انسانیت بہت زیادہ ہے، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے کی گئی تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو گئی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا ہو۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا۔ میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں ایسا کیوں اور کب، جاننے کی کوشش تک نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بدکرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ضرب بڑھا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔
یہاں بھی میرے باپ نے ظرف کیا اور مجھے اپنا نام دیا۔ میں گھر پر رکھا پڑھا لکھا، مگر ایک فرق رہ گیا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کے حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے بھائی والی محبت نہیں ملی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آشائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کے جائز اولادیں تھیں اور میرے باپ کی سگی اولادیں تھیں، اس لیے ان کا مقام الگ تھا، انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ یہ فرق دیکھ کر بہت بڑا ہو رہا تھا اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا، جب اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی سچائی بتاتی اور ان کا فیصلہ حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اسے رشتہ ختم نہیں کیا اور یہاں تک کہ اس کے ناجائز بچے کو اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس روم میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اسے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرا شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس شب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں۔ میں ان نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی اور ان کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا؟ خود کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوف زیادہ تھی؟ کیا بات تھی آخر؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر نہ ڈال سی ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا، مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے اس پاس ثبوت بھی کوئی نہیں تھا اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف بھی بہت تو کم رہ گئے ہیں۔ لوگ تو ایک جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی سب۔ میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہن اذیت کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے کہا، اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور دل ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنی ماضی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتا دی، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں صحیح سچائیوں سے ناواقف تھی، ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھے اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی اور پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے نے تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے جیسے پہلے رکھا تھا۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے، میں ان سے چھپ کر تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں اور نہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم سے اپنا سامان نکال لوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا۔ مجھے اب صرف ایک ماہ باقی تھا اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک اپ کروا لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ آن کیے پرانے ایک صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی جب مجھے ایک قدر پرانے صندوق سب سے آخر میں ایک پرانا شوہر پر ملا۔
میں نے بھی وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگی اور میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور کام والی نے وہ شاپر لا کر میرے سامنے رکھی۔ میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا۔ میں نے اسے کھولا، اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ میری روح فنا کر گیا۔ میں سر تو پیر تک کپ کپا گئی، میرا دل ڈوب رہا تھا، میرا دل ڈوب رہ گیا، یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان، اس کی شخصیت کو کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھے آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے ذہنی اذیت کیوں دی۔ وہ بولی کہ تم میرے نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دھچکا سا لگا، اور صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اتنی اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے۔ جیسے بھی تھے میں ان کی ماں تھی، اور میرا وہ بچہ جس سے میں ناجائز سمجھ رہی تھی، وہ صحیح بچوں کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز ہی جیسا وقت گزارا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کو کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا، اور کچھ بھی اس کے اوپر جو گزری، جس طرح اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات میں اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ ان کے بچے کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان حالات سے گزری تو شاید میں بھی اسی طرح مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ حقیقت معلوم نہ ہو جاتی، آج میں رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں جیسے اعلیٰ ظرف سمجھتی تھی، میری بربادی کا ذمہ دار وہ خود تھا، اور میں اس کے سے پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں تھی، اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بننا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔